थैंक यू। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और मेरी तरफ से भी आप सबको सलाम। खुदावंद जिंदा खुदा हमारे साथ है और यही हमारे लिए बाइस बरकत है और यही हमारे लिए बाइस दलेरी है कि जब हम अपने खुदा के पाक हुजूर में आते हैं तो वो हमारे साथ होता है, वो हमारे दरमियान में होता है। और जब वो हमारे दरमियान में होता है तो हम दिलेर भी होते हैं और हमें बरकत भी मिलती है। और हमारा खुदा फकत ऐसा खुदा है, कोई और माबूद ऐसा नहीं है। आमीन आमीन हालेलुया। खुदावंद के जिंदा कलाम की तरफ बढ़ेंगे, मेरे साथ मिलकर देखें। कुलुसियों का खत है और उसका 3रा बाब है और 3रे बाब की 15वीं आयत से हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में इस तरह लिखा है, और मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन होने के लिए बुलाए गए हो तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्रगुजार रहो। मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दानाई से आपस में तालीम और नसीहत करो और अपने दिलों में फज़्ल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाओ और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद यीशु के नाम से करो और उसी के वसीले से खुदा बाप का शुक्र बजाओ। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पर खुदा की खास बरकत। जब खुदा हमारे घरानों में, हमारी जिंदगियों में हमें संभालता है, हमें बचाता है, हमें छुड़ाता है, हमें शिफा देता है, हमारे लिए मौजज़ात करता है, तो हम खुदा के पास आते हैं, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि खुदा ने संभाला और खुदा ने जिंदगी दी और खुदा ने सेहत और तंदुरुस्ती दी और खुदा ने बरकत दी। तो इसलिए हम खुदा के पास जाते हैं। खुदा के पास इसलिए हम जाते हैं ताकि जो बरकत उसने हमें दी हैं हम खुदावंद का शुक्र अदा करें। और पौलुस रसूल भी कुलसियों की कलीसिया को शुक्रगुजारी करना सिखाता है। जब हम पौलुस के खतूत को पढ़ते हैं तो पौलुस जो है वो शुक्रगुजारी का लफ्ज जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है। तकरीबन तमाम खतूत में शुक्रगुजारी का जिक्र आया है। शायद पौलुस रसूल ने इस शुक्रगुजारी का कोई तजर्बा किया था, जैसे कि हम भी अपनी जिंदगी में अक्सर मौजज़ात के तजर्बात करते हैं और मसीही तजर्बे करते हैं, जैसे कि कलाम में भी लिखा है कि और तजर्बे से मालूम करो कि खुदा को क्या पसंद है। तो जब हमारी जिंदगी में कोई तजर्बा होता है तो जो चीज तजर्बे के साथ की जाती है वो ज्यादा पुख्ता होती है, क्योंकि हम कहते हैं कि ये मेरा तजर्बा है, ठीक है कि नहीं। तो जब किसी का कोई तजर्बा होता है फिर वो अपना तजर्बा दूसरों को बताता है। जैसे कि हम बाज़ औक़ात बुजुर्ग माएँ कहा करती थी कि फलां बीमारी के लिए मैंने ये नुस्खा जो है वो अपने लिए आजमाया था, मैं बीमार थी और मैंने वो किया और मैं ठीक हो गई, आप भी ऐसा ही करें। तो इसी तरह मुक़द्दसीन जब अपनी जिंदगी में किसी चीज का तजर्बा करते हैं तो फिर वो दूसरों को बताते हैं। तो पौलुस रसूल ने भी अपनी जिंदगी में शुक्रगुजारी का रिजल्ट देखा था, शुक्रगुजारी उसने की थी और उसको पाक रूह ने सिखाया था कि खुदाबंद की शुक्रगुजारी करो। शुक्रगुजारी के बहुत से फायदे हैं, शुक्रगुजारी का एक फायदा नहीं है। और शुक्रगुजारी के मैंने भी अपनी जिंदगी में ये तजर्बा किया कि इसके बेशुमार फायदे हैं। लेकिन आज मैं
اس کے تعلق سے چند باتیں جو ہیں اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ ایک تو جب ہم شکر گزاری خداوند کے پاک حضور میں پیش کرتے ہیں تو خدا خوش ہوتا ہے، خدا خوش ہوتا ہے۔ خدا جو ہے اس کو ہم ستاتے نہیں، اس کو ہم تنگ نہیں کرتے، کیونکہ جب بنی اسرائیل ملک مصر سے نکل آئے تو بار بار خدا کو تنگ کرتے تھے، اور بے شک خدا نے ان کو بہت ساری برکات پہلے ہی عطا کر رکھی تھی، اور خدا ساتھ ساتھ ان کو کمی نہیں آنے دیتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ بڑھ بڑھاتے رہے، موسیٰ کو تنگ کرتے رہے اور خدا کو بھی تنگ کرتے رہے۔ تو خدا بھی ان سے تنگ آ گیا، اور ایک دو دفعہ تو خدا اتنا تنگ آ گیا، خدا نے کہا کہ میں ان سب کو مار دوں گا، اور موسیٰ میں تجھی کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ تو پھر خدا بھی کیا کرتا ہے، خدا پھر لوگوں سے، اس طرح کے لوگوں سے خدا اکتا جاتا ہے، اور خدا کہتا ہے کہ ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن جب ایک ایماندار خدا کے کلام پر عمل کرتا ہے، خدا کے حکموں پر عمل کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شکر گزاری کرتا ہے، تو پھر خدا کیا کرتا ہے، خدا خوش ہوتا ہے، خدا برکت دیتا ہے۔ آج اس گھر میں بھی شکر گزاری کی پریئر ہو رہی ہے، دعا ہو رہی ہے، عبادت ہو رہی ہے، اس لیے کہ خدا نے برکات دی، بیماریوں سے سب کو نکالا۔ پچھلے دنوں جب ڈینگی وغیرہ کا زور تھا تو گھر کے تقریباً زیادہ تر عزیز جو تھے وہ بیمار ہو گئے، لیکن اب خدا نے کیا کر دیا، ٹھیک کر دیا۔ تو یہ بہت بڑی شکر گزاری ہے۔ کیرولین کے لیے خداوند کی شکر گزاری ہے، ساری باتوں کے لیے خداوند کی شکر گزاری ہے۔ تو گھرانہ کیا کرتا ہے، خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے۔ شکر گزاری بھری ہے، شکر گزاری اچھی ہے، شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اور جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو ہم خداوند کو کچھ پیش کرتے ہیں، نذرانہ دیتے ہیں، ہم خداوند کو ہدیہ پیش کرتے ہیں، ہم خداوند کو یہ کہتے ہیں کہ خداوند تو نے یہ کیا، خداوند کے نام کو جلال ملتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جب ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے معجزات بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خدا معجزات کرتا ہے۔ لیکن آج میں شکر گزاری کے تعلق سے ایک اور پوائنٹ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور وہ ہے ایڈوانس شکر گزاری۔ جب ہم ایڈوانس شکر گزاری کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے معجزہ لاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم خدا سے کچھ مانگ رہے ہیں، ہم نے کوئی درخواست خدا کے پاک حضور میں رکھی ہوئی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ہر روز اس کے لیے خدا سے دعا کرتے ہیں، مانگتے ہیں۔ خدا ہم سے کہتے ہیں کہ خدا میں نے فلاں درخواست تیرے پاک حضور میں رکھی ہوئی ہے، میں تجھے یاد کراتا ہوں۔ مثال کے طور پر کسی گھر میں کسی کو کوئی نوکری چاہیے تو وہ کیا کرے گا، وہ ہر روز خدا ان کے پاک حضور میں مانگے گا، دعا کرے گا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ مانگو گے تو تمہیں دیا جائے گا۔ اور اگر کسی بہن کے اولاد نہیں تو وہ ہر روز روئے گی، آنسو بہائے گی، اور خدا ان سے مانگے گی کہ مجھے اولاد دے۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ مانگتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں۔ لیکن میں نے مقدسین سے اور خدا کے خادموں سے ایک بات سیکھی ہے کہ جب آپ ایمان کے ساتھ کوئی دعا کرتے ہو، ایمان کے ساتھ خدا سے کچھ کہہ دیتے ہو، تو کچھ وقت ایک دو بار کہہ کر یا کچھ وقت کہہ کر اس ایمان کے ساتھ کہ خدا نے میری دعا کو سن لیا ہے،
جو چیز آپ نے خدا کے پاک حضور میں رکھی تھی، جو مانگا تھا، اس کے لیے آپ کیا کرو؟ ایڈوانسی شکر گزاری کرنا شروع کرو، حالانکہ وہ چیز ابھی آپ کو ملی نہیں، حالانکہ وہ چیز آپ کے پاس ابھی آئی نہیں، لیکن جب ہم ایمان کے ساتھ اس کی شکر گزاری اس طور کریں گے جیسے وہ چیز ہمیں مل چکی ہے، جیسے وہ چیز ہمیں مل گئی ہے، تو یقین کرے معجزہ جو ہے 100% ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا جو ہے کلام کا ایک راز ہے، اور یہ ایمان ہے، اور اس طرح کا ایمانداروں کا، مسیحوں کا ایمان جو ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جو چیزیں موجود نہیں، نظر نہیں آتی، ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں، ہم اس طرح کا ایمان رکھیں کہ جیسے کہ وہ ہمارے پاس ہے، موجود ہے۔ یونگ چو اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے خداوند سے ایک ٹیبل مانگا، اور وہ ٹیبل کے لیے دعا کرتے رہے، تو ایک دن خداوند نے کہا کہ کس طرح کا ٹیبل تجھے چاہیے؟ تو پھر اس نے بتایا کہ مجھے اس طرح کا ٹیبل چاہیے۔ پھر خداوند نے اس کو سکھایا کہ تو اب اس کے لیے شکر گزاری کرنا شروع کر، اور وہ شکر گزاری کرتا رہا، لیکن اس کو وہ ٹیبل نہ ملا، اور کچھ عرصہ گزرا تو پھر وہ ٹیبل اسے مل گیا، لیکن وہ شکر گزاری کرتا رہا۔ وہ سائیکل کے بارے میں بتاتا ہے کہ میں نے خدا سے کہا کہ مجھے اس طرح کا سائیکل چاہیے، اور اس نے دعا کی، خدا سے کہا، اور اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس نے شکر گزاری کرنا شروع کی، اور خداوند سے کہا کہ خداوند میں سائیکل کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے سائیکل دے دی ہے۔ اور پھر یہی نہیں، اس نے شکر گزاری ہی نہیں کی، بلکہ اس نے گواہی بھی دینا شروع کی، اپنے دوستوں کو بھی بتایا، اپنے چرچ میں بتایا، پہلے ہی سے ابھی ملا نہیں، سائیکل ملی نہیں، لیکن اپنے لوگوں کو بتایا، چرچ میں بتایا کہ خدا نے مجھے سائیکل دی ہے۔ تو اس سے کہیں کافی دیر بعد جا کے اسے وہی، اور جو سائیکل اس نے مانگی تھی وہی اس کو خدا نے عطا کی، لیکن وہ شکر گزاری کرتا رہا، اس نے خدا کی شکر گزاری کی۔ اور یہ ہمارا بھی اس طرح کا ایمان ہونا چاہیے۔ بہت کم مسیحی ہیں جو اس طرح کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اکثر شکر گزاری ایسے کی جاتی ہے کہ جب ہمیں کوئی چیز مل جاتی ہے اور ملنے کے بعد ہم شکر گزاری کرتے ہیں، یا شکر گزاری کی عبادت، یہ غلط نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، خدا ہم کا شکر ادا کرنا چاہیے، بجائے کہ ہم بھول ہی جائیں، کرے ہی نہ، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو شکر گزاری کرتے ہیں بہتر ہے، لیکن اس سے بھی بہتر معجزہ لینے والا ایمان یہ ہے کہ جب ہم خدا سے دعا کرتے ہیں تو پھر شکر گزاری کرنا شروع کریں، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر ایک چیز جو ہے اس کو ہم تخلیق کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اس کو ہم تخلیق کریں گے۔ ہمارے اندر جو ہے وہ تخلیقی قوت ہے، ہم تخلیق کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اور جب ہم اس طرح کا ایمان رکھتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ چیزیں جو موجود نہیں وہ تخلیق ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہمیں میراث میں یہ چیزیں ملی ہیں، اور ہم خداوند کی میراث ہیں، خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اور یسوع مسیح جو ہے وہ کلام میں یہ بات فرماتے ہیں کہ جو کام میں نے کیے ہیں تم بھی اس طرح کے کام کرو گے، بلکہ
ان سے بھی بڑے کام کرو گے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں میراث میں وہ چیزیں دی گئی ہیں جو خدا کے پاس ہیں، اور یسوع مسیح جو ہے یوحنا کی انجیل کے 5ویں باب میں خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ جو کام باپ کرتا ہے وہ بیٹا بھی کرتا ہے، اور جو کام بیٹا باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے بیٹا ویسے ہی کرتا ہے، بیٹا اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا۔ تو کیونکہ ہم بھی خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تو جو معجزات خدا کرتا ہے وہ ہم کرتے ہیں، کیونکہ خدا تخلیق کرتا ہے، ہم بھی تخلیق کر سکتے ہیں۔ جب خدا نے کائنات بنائی تو کائنات بنانے کے وقت میں کوئی بھی چیز پہلے سے موجود نہیں تھی کہ خدا آسرا لیتا یا خدا سہارا لیتا کہ یہ چیزیں پہلے سے کچھ چیزیں موجود ہیں تو میں ان کی مدد سے کائنات کو خلق کرتا ہوں۔ تو خدا جو تھا وہ ایمان کے ساتھ کھڑا ہوا، کچھ بھی موجود نہیں، اور یہ ایمان ہے، اور ہم خدا سے سیکھتے ہیں، اور جیسے خدا خود کرتا ہے خدا ایماندار کو بھی وہ کچھ سکھاتا ہے۔ خدا ایمان کے ساتھ کھڑا ہوا اور خدا نے ایمان سے جو چیزیں موجود نہیں تھیں خدا نے ان کو بلایا، اور جب خدا نے بے وجود چیزوں کو جن کا کوئی وجود ہی نہیں تھا ان کو ایمان کے ساتھ بلایا تو وہ آ گئی، وہ حاضر ہو گئی۔ تو اس طرح سے خدا جو ہے وہ ایماندار کو بھی اس طرح کی برکت دیتا ہے۔ ایماندار کو جو ہم اگر خدا کے بیٹیاں اور بیٹے ہیں تو ہمارے پاس بھی یہ میراث ہے، یہ قوت ہے، اور ہم خداوند کی طرح ہم بھی کیا کر سکتے ہیں، ہم تخلیق کر سکتے ہیں۔ میں نے ایک خادم کو دیکھا تو انہوں نے بھانج عورتوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے دعا کی جنہیں بہت دیر گزر چکی تھی اور ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور اس نے کہا کہ بہنوں آج کے بعد آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ کے پیٹ کے اندر بیبی نہیں ہے، آپ نے یہ ایمان رکھنا ہے کہ آپ کے خدا نے آپ کو بیبی دے دیا، اور آپ شکر گزاری ادا کریں، شکر گزاری کرنا شروع کریں، خدا کا شکر ادا کریں ایمان کے ساتھ، اور آپ کو بلیو کرنا ہے کہ خدا نے آپ کو دے دیا۔ تو جب ہم اس طرح کا ایمان رکھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، کریٹ ہو جاتی ہیں چیزیں۔ تو اس طرح سے پولس رسول جو ہے وہ کولوسیوں کے لوگوں کو یہ بات سکھا رہا ہے کہ بجائے کہ یہاں پر بدعتی لوگ آ گئے تھے جو تعلیم غلط دے رہے تھے اور وہ ان کے پیچھے جا رہے، ان کا ایمان کمزور ہو گیا تھا، لیکن پولس رسول جو ہے وہ ان کو شکر گزاری کرنا سکھاتا ہے، مسیح کا اطمینان جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے ہو وہ تمہارے دلوں پر حکومت کرے اور تم شکر گزار ہو، اور مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو، اور کمال دانائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو، اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خداوند کے لیے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو۔ اور آخر میں پولس کہتا ہے اسی وسیلے سے خدا باپ کا شکر گزارو۔ تو ہر بات میں ہم نے خداوند کی کیا کرنی ہے، شکر گزاری کرنی ہے۔ جب ہم شکر گزاری کریں گے، ایمان کے ساتھ شکر گزاری کریں، جو چیزیں موجود نہیں وہ بھی کریٹ ہو جائیں گی، معجزات ہوں گے، خدا کی برکت آئے گی۔ خداوند آج اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو اور خاص کر گرانے کو برکت دے۔ آمین۔